हे एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम बात करेंगे माला की तीसरी किस्त के तीसरे हिस्से की। तो चलिए शुरू करते हैं। उस रात माँ कुछ बेहतर महसूस कर रही थी। बातें उसी तरह भूल रही थी, लेकिन अवतार के बाद वो उन्हें लाउंज में लेकर आई और टीवी के सामने बिठाया। तो माँ ने गौर से अपनी बूढ़ी आंखों से उसका चेहरा देखा। तुम्हारे दाने निकल रहे हैं। वो चौंक गई। कितने दिन से आईने में ढंग से देखना छोड़ दिया था। फौरन उठी और लाउंज की दीवार पे लगी आराइशी आईने के सामने जा खड़ी हुई। मलगजा लिबास, बंदे बाल, चेहरा दाएं बाएं मोड़ा, 2 दाने। क्या ये वही कशमाला थी? मगर ज़िंदगी भी तो बदल गई थी। माँ बीमार हो जाए तो कुछ भी वैसा नहीं रहता। उसने पलट के लाउंज पे नज़र डाली। माँ व्हीलचेयर पे बैठी थी, नकाहत से गर्दन नीचे किए। मुईद सोफे पे बराजमान था, मोबाइल पे सर झुकाए, गोद में माँ के चंद रिपोर्ट्स रखे। वो मुख्तलिफ डॉक्टर्स को मैसेजेस और कॉल्स कर रहा था। कभी इस लाउंज की हालत मुख्तलिफ होती थी। माँ तख्त पे बैठी सब्ज़ी काट रही होती थी। माला एक तरफ किताबें फैलाए उनमें सर दिए बैठी होती। माही दूसरी तरफ नेल पॉलिश उठाए पैरों को सजा रही होती। यकदम घंटी बजती तो टीनेज मुईद भाग के बाहर जाता। वापसी में उसके हाथ में खुशबू उड़ाते पुलाव की प्लेट होती। हमसाए वाली दुर्दाना आंटी के पुलाव की खुशबू। वे सब सर उठाते और भाग के माँ की तख्त के गिर्द जमा हो जाते। माँ पुलाव की प्लेट दरमियान में रखती, फिर ढकी हुई प्लेट उठाती तो भाप और खुशबू एक साथ बाहर आते। वो चारों बिस्मिल्लाह करके जल्दी जल्दी खाने लगते। उसमें एक ही बोटी होती और वो मनोसलवा से लजीज होती। चाहे उस दिन घर में माँ ने देगचा भर के पुलाव बनाया हो, जो मज़ा उस हमसायों की प्लेट का था वो कहीं और नहीं था। वो आसान दिन था, तब चेहरे के दानों और वज़न के बारे में फ़िक्र नहीं होती थी। बगबी की आवाज़ पे उसका इर्तिकाज़ टूटा। मुईद भी रिपोर्ट से सर उठा के देखने लगा। बाहर आपकी दुबई वाली आंटी आई हैं। बगबी मेहमानों की कार को पूरज के अंदर दाखिल होते देख आई थी। ओह हाँ, ज़ियाद ने मुझे कॉल की थी कि वो आ रहे हैं, मैं बताना भूल गई। उफ मुईद, उसने अपना हुलिया देखा। इतने में बगबी आवाज़ धीमी करके उनके करीब आई। इनको भी बस कहवा और बिस्कुट पे टरखा दूँ? कशमाला ने बेख्तियार माथे को छुआ। मुईद ने बरहमी से उसे देखा। क्या मतलब कहवा बिस्कुट? ऐसे करते हैं मेहमानों के साथ? समझाओ यार माला इनको। माँ बीमार क्या हुई? बगबी को सारे काम ही भूल गए। वो डपट के कहता उठा और मेहमानों के इस्तकबाल के लिए बाहर निकल गया। माला ने पैर पटका। कहा था ना मुईद के सामने नहीं कहना। उसको नहीं मालूम किसको कैसे डील करना है। अच्छा तो फिर कहवा और बिस्किट ही ले आऊँ? उफ बगबी, खाने की तैयारी करें, मैं कुछ बाहर से भी ऑर्डर करती हूँ। वो झुंझुलाई हुई कमरे में आई, अलमारी खोली, हैंगर्स उलट पुलट किए। मेरी माँ को ब्रेन ट्यूमर है और मुझे कपड़ों की पड़ी है। लेकिन माँ को ट्यूमर ना होता और वो ज़हनी तौर पे हाजिर होती तो इसके घड़े से निकाल के पहने लिबास पे इसको 100 सलावातें सुनाती। अपना हुलिया दुरुस्त करना उसकी मजबूरी थी। वो बाहर आई तो लेमन ग्रीन लंबी कमीज़ और हमरंग दुपट्टे में मलबूस थी। सफ़ेद ट्राउज़र के साथ सफ़ेद हील्स पहन रखी थी। बाल कैचर में आधे बंधे थे। 2 लटें आदतन चेहरे के अतराफ में गिरती थीं। सब आंखें मस्कारे से सजी थीं। वो लाउंज में दाखिल हुई तो सब नज़रें उसकी तरफ उठीं। नगीना आंटी ने मुस्कुरा के उसे देखा। वो तख़्त पे माँ के साथ बैठी थी। सफ़ेद चिकनकारी के दुपट्टे के हाले में उनका उजला चेहरा बहुत मुनव्वर लग रहा था। तस्बीह पर्स के साथ लटकी हुई थी। उनके गिर्द एक अपनायत का सा हाला था जो बहुत कम लोगों के गिर्द महसूस होता था। ज़ियाद साथ एक कुर्सी पे बैठा था। उसने जीन्स पे आधे आस्तीन की सियाह पोलो शर्ट पहन रखी थी। वो सबको सलाम कहती उनके सामने एक सिंगल सोफ़े पे आ बैठी। मुईद की कॉल आ गई तो वो उठ के बाहर निकल गया। कैसी है हमारी बेटी? नगीना आंटी ने मोहब्बत और अपनायत से उसे देख के पूछा। ठीक हूँ, वो फीका सा मुस्कुराई।
مالا، ماں نے آنکھ سے اشارہ کیا۔ ایک تو ماں کی پرانی عادت تھی، بڑی محفل میں ایسے اشارہ کرتی، ان کے بچوں کو کیا پورے خاندان کو سمجھ آ جاتا۔ ماہی سے کہو آ بھی جائے، آنٹی کو سلام کرے۔ اس بات پہ سناٹا چھا گیا، لیکن اگلے ہی لمحے نگینہ آنٹی بڑے سبھاؤ سے بولیں، ماہی مجھ سے لان میں مل چکی ہے، اب کچن میں مصروف ہوگی، اس کو نہ بلائیں۔ اچھا بھابھی، آپ پھر بتا رہی تھی اپنی کزن کے بیٹے کا؟ ہاں، وہ جب سے پیدا ہوا ہے بیمار ہے، کچھ دن بعد اس کا آپریشن ہونا ہے۔ ماں نے قصہ سنانا شروع کیا۔ اس قصے کو 10 سال گزر چکے تھے، لیکن ماں اپنے ذہن میں اسی پرانے دور میں تھی جب ماہی اور مالا ٹین ایج لڑکیاں تھیں، جو اگر رشتہ داروں کے آنے پہ ان سے نہ ملتی تو یہ انتہائی بدتمیزی شمار ہوتی۔ کاش وہ بھی ایسے ہی گزرے وقت کو واپس لا سکتی۔ اس نے یہ 10 سال پڑھائی اور کیریئر میں نہ لگائے ہوتے، وہ ماں کے پاس ہوتی۔ وہ بھیگی پلکوں سے ماں کو نگینہ آنٹی سے باتیں کرتے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے قریب کھنکارا تو مالا نے چونک کے گردن اس کی طرف موڑی۔ وہ اس کے سامنے والے صوفے پہ بیٹھا تھا، دھیمی آواز میں اس کو تسلی دی، کشمالا وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ مجھے نہیں پتا، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ وہ کتنا خوبصورت بولتا تھا، مدھم سا۔ یہی کہ اتوار کی صبح سرجری کروا لیں۔ اتنی جلدی؟ زیاد نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ کو سیکنڈ رائے بھی لینی چاہیے، ڈاکٹرز کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ معید کہتا ہے ایسے نہیں ہوتا، سرجنز ایسے نہیں کرتے۔ وہ دونوں دھیمی آواز میں بات کر رہے تھے۔ معید بھی آپ کا بھائی ہے، آپ دونوں ہر ایک پہ بہت جلد اعتبار کر لیتے ہیں۔ معید کو امید ہے کہ سرجری کامیاب ہو جائے گی۔ زیاد سلطان ہلکا سا مسکرایا۔ ایسے فیصلے امید یا وائب پہ نہیں کرتے، سوچ سمجھ کے کرتے ہیں۔ چند دوسرے سرجن سے مشورہ کریں، ہو سکے تو انہیں باہر لے جائیں۔ وہ چند لمحے یکٹک اسے دیکھے گئی، ذہن میں ایک خیال سر اٹھانے لگا۔ کسی نے مجھے کہا تھا اگر میں تصور کروں کہ اچھا ہوگا تو سب اچھا ہی ہوگا۔ زیاد ہلکا سا ہنس دیا۔ اور جس کو آپ نے یہ کہتے سنا، کیا اس کی تصورات نے اس کے لیے سب اچھا کر دیا؟ وہ کچھ بول نہ سکی۔ تصور کرنے سے ہر چیز ٹھیک ہو جاتی ہے تو ہم سب تصور ہی کرتے رہتے۔ تصور کرنے والے صرف تصور میں جیتے ہیں، حقیقی زندگی میں ان لوگوں کا کوئی شیئر نہیں ہوتا۔ آپ کو سوچ سمجھ کے آنٹی کے لیے فیصلہ کرنا ہے۔ اس کے سامنے بیٹھا شخص ایک کامیاب انسان تھا، معاشرے کے کامیاب مرد کے ٹائٹل پہ پورا اترتا تھا۔ یعنی اس نے 30 کا ہنسا عبور کرنے سے پہلے اپنا گھر بنا لیا تھا، کیریئر سیٹ کر لیا تھا۔ شاید وہ درست کہہ رہا تھا، انسان تصورات کے سہارے نہیں چل سکتا۔ کیا میں نے آپ کو پھر سے اداس کر دیا؟ وہ نرمی سے اس کو دیکھ کے بولا تو وہ چونکی، پھر مسکرا کے نفی میں سر ہلایا۔ آپ درست کہہ رہے ہیں، تصورات میں جینے والے ہمیشہ ناکام ہی رہتے ہیں۔ لیکن معید بھی ٹھیک کہہ رہا ہے، اس کو سرجنز کے بارے میں مجھے اور آپ سے زیادہ معلوم ہے۔ اٹل لہجے میں اپنی بات کہہ کے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں کچن دیکھ لوں۔ سفید ہیل سے چلتی ہوئی وہ کچن میں آئی تو وہاں سلیم برتن نکال رہا تھا۔ کام زیادہ ہونے کی وجہ سے بغد بھی اس کو اندر بلا لیا کرتی تھی۔ خود بغد بھی ڈرٹی کچن میں کھڑی کچھ تلنے میں مصروف تھیں۔ مالا کی متلاشی نظریں کچن کی باہر گیلری کی طرف اٹھیں۔ سرسری سا سوال کیا، کیف واپس نہیں آیا؟ نہیں۔ عجیب سی بے چینی ہونے لگی، کہیں صفورہ نے اسے کچھ کہہ نہ دیا ہو۔ اس کی غیر موجودگی میں ماں نگینہ بیگم سے زیاد کی منگیتر کے انتقال پہ افسوس کر رہی تھی۔ بس بہن کیا بتاؤں، نگینہ آنٹی گہرے دکھ سے بولی۔ اتنی پیاری بچی تھی وہ، انگلینڈ میں پڑھائی کر رہی تھی، اس کی سالگرہ تھی اس دن، بیکری سے کیک لینے جا رہی تھی، ایک امیر بوڑھے نے اپنی کار سے اس کی کار کو ٹکر مار دی۔ ماں نے افسوس سے انہیں دیکھا۔ اس بوڑھے پہ کیس وغیرہ نہیں چلا؟ کہاں، اس کے نفسیاتی بیٹے نے الٹا ہماری بچی پہ الزام لگایا،
اس بوڑھے کو ٹکر ماری ہے۔ زیاد کا ویزا نہیں تھا، اس لیے وہ UK نہیں جا سکا۔ ہم سمرینہ کے گھر والوں کے لیے کچھ نہیں کر سکے۔ اس بوڑھے کے نفسیاتی خاندان نے ان لوگوں کو بہت ہراس کیا۔ تنگ آ کے وہ لوگ پاکستان واپس شفٹ ہو گئے۔ سارے لاؤنج میں افسردہ سی خاموشی چھا گئی۔ دیٹس سو سیڈ، موہت کھنکارا۔ کتنا عرصہ ہو گیا ہے اس بات کو؟ یہی 1.5 پونے 2 سال، نگینہ آنٹی یاد کر کے کہنے لگیں۔ 2 سال 3 ماہ، زیاد ایک دم بولا، پھر وہ خاموش ہو گیا۔ نگینہ بیگم نے افسوس سے اپنے بیٹے کو دیکھا اور گہری سانس لی۔ موہت نے بات بدل دی اور تھوڑی دیر میں وہ سب اس قصے کو بلا کے دوسری باتیں کرنے لگے۔ کشمالہ ان سے بے خبر ڈائننگ روم میں برتن سیٹ کروا رہی تھی۔ ان کے جانے کے بعد اس نے ماں کو دوا دے کر سلا دیا اور پھر خود لان میں آ گئی۔ اسے کیف کا انتظار تھا۔ تقریباً رات کے 11 بج رہے تھے جب گیٹ میں چابی لگنے کی آواز آئی، پھر دروازہ آہستہ سے کھلا۔ کیف نے اندر قدم رکھا اور مڑ کے آہستہ سے دروازہ بند کرنے لگا۔ تم لیٹ ہو؟ وہ آرام سے پلٹا اور اس طرف دیکھا۔ تاریک لان کو مصنوعی روشنیوں نے منور کر رکھا تھا۔ بس میں رکھی لان چیئر پہ وہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھی برہمی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیف نے ہلکے سے شانے اچکائے۔ آپ مہمانوں میں بزی تھی، وہ گئے تو میں آ گیا، عام لہجے میں کہتا ہوا وہ لان کی طرف آیا، ساتھ ہی انگلیوں میں چابی گھما رہا تھا۔ CCTV کیمروں کی ایپ کی رسائی کیف کے پاس بھی تھی۔ وہ اپنے فون کے ذریعے گھر کے داخلی دروازوں پہ نظر رکھ سکتا تھا۔ اس بات کا لیٹ ہونے سے کیا تعلق ہے؟ سختی سے کہتی وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے عین مطابق آ کھڑا ہوا۔ چہرہ بے تاثر تھا، جیسے کل کی بات اسے یاد تک نہ ہو۔ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ وہ دراز کش تھا، اسے گردن قدرے اٹھا کے کیف کو دیکھنا پڑ رہا تھا۔ مجھے کام تھا۔ اس کی آنکھیں کسی قسم کی معذرت سے خالی تھی۔ اسی لیے لیٹ ہو گیا۔ دوبارہ مت ہونا، ورنہ؟ کیف نے آبرو اٹھا کے مغور اس کا چہرہ دیکھا۔ ورنہ میں کسی اور کو ہائر کر لوں گی جو میری بات مانتا ہوگا۔ اسے غصہ آنے لگا اور اسے غصہ کم ہی آتا تھا۔ کام مشکل لگنے لگا ہے تو بتا دو، میں کسی کو زبردستی رکھنے کی قائل نہیں ہوں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، گال کا گڑھا گہرا ہوا۔ آپ مجھے نکالنے کا بہانہ ڈھونڈ رہی ہیں، یا شاید تم جادو اور جنات سے ڈر گئے ہو؟ تن سے کہتی ہوئی کشمالہ نے سر جھٹکا اور مڑ کے پورج کی طرف بڑھ گئی۔ 3000 افراد کی کمپنی، وہ پیچھے سے پکار کے بولا تو وہیں رک گئی۔ مڑ کے اچنبے سے اسے دیکھا۔ کیا؟ میں یہ تصور کرتا ہوں، گھاس پہ کھڑا نوجوان زخمی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، کہ ایک دن میں ایک ایسی کمپنی کا CEO ہوں گا جس میں 3000 افراد کام کرتے ہوں گے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ کاش ہم مختلف حالات میں ملے ہوتے۔ کاش جب آپ مجھ سے یہ سوال پوچھتی میں کم از کم 30 افراد کی کمپنی کا مالک ہوتا، تب شاید میرا تصور سننے پہ آپ کو ہنسی نہ آتی۔ ابھی آئے گی۔ اس کے چہرے پہ سادگی تھی، سچائی تھی، مسکراہٹ تھی۔ کشمالہ کے کندھوں سے منو بوجھ اتر گیا۔ تو یہ مطلب تھا اس کا۔ وہ بھی کیا سوچنے لگی تھی؟ کیف ایک ڈیسنٹ انسان تھا اور اس کا ایسا کوئی مطلب نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ پھر تصور سے نکل کے کام کرنا شروع کرو، مجھے 3 دن کی چھٹی چاہیے، وہ تیزی سے بولا، اس سے پہلے کہ وہ اندر نہ چلی جائے۔ کشمالہ کے آبرو اچنبے سے اکٹھے ہوئے۔ اسلام آباد جانا ہے، زارا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ چونکی۔ یہ نام؟ زارا؟ میری بیوی، وہ اسی سادگی سے مسکرا کے بولا۔ کشمالہ کے چہرے پہ چونک جانے کا تاثر بہت واضح تھا۔ اوہ، سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہے۔ شاک بہت بڑا تھا۔ تم نے کبھی ذکر نہیں کیا، کیا زیادہ طبیعت خراب ہے؟ سرسری سے انداز میں پوچھنے لگا۔ میں اس کا ذکر کسی سے نہیں کرتا، کیونکہ ہم نے گھر والوں کو بغیر بتائے نکاح کیا تھا۔ وہ دونوں چند گز کے فاصلے پہ کھڑے تھے۔ اوپر آسمان تاریک تھا اور قدموں میں گھاس بچھی تھی۔ دراصل میری فیملی راضی نہیں ہے
اس لیے ہمیں یہ قدم اٹھانا پڑا۔ میرے گھر والوں کو ابھی تک نہیں معلوم، لیکن ہم آہستہ آہستہ ان کو منا لیں گے۔ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، میں کوئی لیم قسم کا بہانہ بنا کے چھٹی نہیں مانگنا چاہتا۔ شور، اس نے بدبگ اپنے تاثرات نارمل رکھے۔ تم 3 دن آف کر لو، نو پرابلم۔ ویسے بھی ماں کی سرجری ہے، ہم ہاسپٹل میں ہوں گے، تمہاری ضرورت نہیں ہوگی۔ فراغ دلی سے کہہ کے لیمو رنگ کے لباس والی لڑکی مڑی اور اندر گم ہو گئی۔ کیف کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ اس کے چہرے کا شاخ دیکھ چکا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ کیا سوچ رہی ہوگی۔ چند لمحے وہ وہیں کھڑا اس دروازے کو دیکھتا رہا جسے وہ بند کر کے گئی تھی۔ یہ دروازہ بند رہنا چاہیے تھا، اسے فوکس لوز نہیں کرنا تھا۔ اس نے اپنا سبق دہرایا۔ اندر کمرے میں آتے ہی وہ گہرے گہرے سانس لیتی بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ اس کے لب ابھی تک بے یقینی سے کھلے تھے۔ زارا کیف، اس لیے اس کا نام زارا کیف تھا۔ وہ اس کی بیوی تھی۔ وہ پہلے سے شادی شدہ تھا اور وہ صرف اپنے تصور کی بات کر رہا تھا۔ وہ بھی کیا احمقانہ باتیں سوچنے لگی تھی۔ صفورہ ٹھیک کہتی تھی، کیف کی دنیا اس سے الگ تھی، اور پھر اسے کیف میں دلچسپی تھی بھی نہیں۔ اس نے دہرایا، مجھے کیف میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ تو بس پتہ نہیں۔ اس نے سر جھٹک کے موبائل اٹھا لیا۔ اسے کیف جمال کو ذہن سے نکالنا تھا۔ سرجری کی صبح ویسی ہی طلوع ہوئی جیسی مئی کی ہر صبح ہوتی تھی، گرمی، حبس، نمی۔ لیکن ان کے لیے وہ صبح ہر صبح جیسی نہ تھی۔ ان کے لیے زندگی میں کبھی ایسی کوئی صبح نہیں آئی تھی۔ ماں کو صبح 3 بجے NPO کرانا تھا۔ NPO یعنی نیل پر اوس لاطینی زبان کی اصطلاح تھی جس کا مطلب تھا نتھنگ بائی ماؤتھ، منہ سے کچھ نہیں دینا۔ سرجری سے چند گھنٹے پہلے مریض کا کھانا پینا روک دینا ہوتا ہے۔ وہ صبح 3 بجے اٹھی اور ماں کو بھی جگایا۔ ماں اٹھی، میں ناشتہ لاتی ہوں، مجھے بھوک نہیں ہے بیٹے۔ انہوں نے لیٹے لیٹے آنکھیں بند کر لیں۔ مالا کے دل پہ آنسو گرنے لگے۔ وہ کیسے بتائے ماں کو، آپ کی اولاد نے آپ کو بغیر بتائے اتنا بڑا فیصلہ لے لیا۔ ہم آپ کو آپریشن ٹیبل پر لے کر جا رہے ہیں جہاں انجان لوگ اپنی چھریاں لیے منتظر ہوں گے۔ ذہن میں عجیب عجیب خیال آنے لگے۔ ایسے تو قربانی کے جانور کو لے کر جایا جاتا ہے، کیا ہم اپنی ماں کو قربان کرنے جا رہے ہیں؟ ہم نے کیسے اتنا بڑا فیصلہ لے لیا؟ وہ کچن میں آئی، چولہا جلایا، فرائی پین رکھا، ڈبل روٹی کا پیکٹ کھولا اور ایک ٹوسٹ نکالا تو ٹوسٹ نیچے جا گرا۔ وہ فرش پہ ٹوسٹ اٹھانے جھکی اور پھر گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھتی گئی۔ ساتھ ہی وہ بچوں کی طرح رونے لگ گئی۔ وہ اپنی ماں کی سرجری کروانے جا رہے تھے اور ماں کو علم ہی نہیں، کیا ان کو یہ حق تھا؟ وہ کیا کر رہے تھے اپنی ماں کے ساتھ؟ وہ ماں کے لیے چائے اور ٹوسٹ بنا کر کمرے میں لائی، ان کے بھاری بھرکم وجود کے ساتھ ان کو بٹھایا۔ ایک کٹھن کام تھا۔ اس نے ان کو بدوقت سہارا دے کر بٹھایا۔ ماں بیٹھے بیٹھے سر نکہت سے جھکائے ہوئے تھی۔ میری ماں، پیاری ماں، میری پیاری ماں۔ اس نے نرمی سے ان کے چہرے پہ آئے بال، کان کے پیچھے عرصے۔ ماں نے خواب دیدہ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ بیٹے، مجھے بھوک نہیں ہے۔ شاباش، تھوڑا سا کھا لیں۔ انہوں نے جمائی لی، پھر بے دلی سے ٹرے کو دیکھا، ہاتھ نہیں بڑھایا۔ ماں نہیں کھانا چاہتی تھی مگر کچھ کھلانا ضروری تھا۔ وہ کیسے اپنی ماں کو کھانے پہ راضی کرے، ان کی صحت کا حوالہ دے کے؟ لیکن ماں کے لیے اپنی صحت اہم نہیں تھی۔ انہوں نے ساری عمر اپنے بچوں کے آرام کا خیال کیا تھا۔ اوہ، وہ چونکی۔ ماں دیکھیں، میں آپ کی وجہ سے اٹھی بیٹھی ہوں، پھر مجھے سونا ہے، مجھے سارا دن بہت کام کرنے ہیں۔ آپ ناشتہ کریں گی تو میں سوؤں گی نا؟ وہ منت بھرے لہجے میں بولی، گو کہ حورِ جہاں اپنے حال سے غافل کسی اور زمانے میں سفر کر رہی تھی، لیکن اپنی بیٹی کی بے آرامی پہ وہ چونکی۔ سبز بوڑھی آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا، پھر نظریں جھکا لیں اور بس چپ چاپ ٹوسٹ کھانے لگیں۔ مالا کو لگا ان کی ایک نظر وہ کبھی نہیں بھولے گی۔ کیا وہ آخری نظر تھی؟
کیا وہ اپنی ماں کے ساتھ آخری دفعہ ناشتہ کر رہی تھی؟ کیا وہ دونوں کبھی ساتھ بیٹھ کے چائے نہیں پی سکیں گے؟ اس نے اپنی چائے کیوں نہیں بنائی؟ ان دونوں کو ایک چائے ساتھ بیٹھ کے پینی چاہیے تھی۔ ماں کو واپس سلانے کے بعد وہ ساتھ لیٹ گئی۔ صبح 8 بجے ہاسپٹل جانا تھا۔ نیند آنکھوں سے دور تھی۔ اس نے کروٹ بدل لی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ دفتر میسج ٹون بجی۔ مالا نے چونک کے فون اٹھایا۔ ماں کا میسج آیا تھا۔ وائی آر یو کرائنگ؟ مالا نے حیرت سے کروٹ موڑی۔ ماں لیٹے لیٹے موبائل استعمال کر رہی تھی۔ اسکرین کی روشنی نیم اندھیرے میں ان کا چہرہ چمکا رہی تھی۔ مالا نے کل ان کا فون تمام ٹاکسک رشتہ داروں کو بلاک کر کے واپس کر دیا تھا۔ اس کو اپنی طرف دیکھتے پا کے ماں نے فون رکھ دیا اور آنکھیں موند لیں۔ انہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ رو رہی تھی اور انہوں نے زبانی کیوں نہیں پوچھا؟ میسج پہ کیوں پوچھا؟ شاید وہ کبھی سمجھ نہیں پائے گی کیونکہ اس کا برین کسی بھی پریشر سے خالی تھا۔ وہ ایک ٹیومر زدہ ذہن کی سوچ نہیں سمجھ سکتا تھا۔ اس نے کروٹ بدل لی اور زیر لب تسبیح پڑھنے لگی۔ اے شفا دینے والے شفا دے، اے شفا دینے والے شفا دے۔ ماہی کے ہاں وہ سہ پہر کا وقت تھا۔ وہ اپنے لانگ روم میں صوفے پہ بیٹھی تھی، تسبیح ہاتھ میں لیے، اسکارف سر پہ لپیٹے۔ وہ دعائیں پڑھ رہی تھی، آنسو بھی ساتھ ساتھ گر رہے تھے۔ وہ گزشتہ روز ڈاکٹر عائد سے مل کے آئی تھی اور وہ وہاں سے خالی ہاتھ نہیں آئی تھی، وہ امید لے کر آئی تھی۔ محیط باتھ روم کے آئینے کے سامنے کھڑا اپنا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ وہ سرجن تھا، وہ اپنے گھر کا مرد تھا، اور مرد مرد ہوتا ہے، وہ گھر کا سربراہ ہوتا ہے۔ کچھ بڑے فیصلے گھر کے مرد کو لینے ہوتے ہیں۔ اپنی ماں کی سرجری کا فیصلہ اس نے لیا تھا۔ یہ فیصلہ اسی کو لینا تھا۔ اس کو لاہور کے 2 سرجن کہہ چکے تھے یہ گلاؤما ہے، 2 نے کہا تھا مینجیوما ہے، لیکن چاروں میں سے کوئی آپریشن کے لیے تیار نہیں تھا۔ اور یہ باتیں اس نے مالا کو نہیں بتائی تھی۔ صرف ایک سرجن تیار تھا، وہ تھا واصف نصیر۔ کیا وہ درست فیصلہ کر رہا تھا؟ اگر سرجری کے دوران اس کی ماں کو کچھ ہو گیا تو اس کا ذمہ دار صرف وہی ہوگا۔ ماہی اور مالا اسے کبھی معاف نہیں کریں گی اور محیط کو ساری عمر اس فیصلے کے ساتھ جینا ہوگا۔ یہ تھی اس فیصلے کی قیمت، لیکن اس فیصلے میں اس کو امید بھی دکھائی دے رہی تھی۔ ایک امید کہ اگر سرجری ٹھیک ہو گئی تو ماں پھر سے واپس پہلے جیسی ہو سکتی ہیں، اور اس ایک امید کے لیے اگر اسے ساری عمر ایک گرد کے ساتھ رہنے کا رسک لینا پڑے تو وہ لے گا۔ وہ سرجن تھا، اسے اپنا نہیں ماں کا سوچنا تھا۔ اس نے پانی کے چھینٹے منہ پہ ڈالے، سارے منظر دھل کے واضح ہو گئے۔ وہ اپنی پوری کوشش کرے گا، آگے اللہ کے سپرد۔ وہ تینوں اپنی اپنی جگہ شدید خوف کا شکار تھے۔ وہ تینوں اپنی اپنی جگہ بے حد پر امید تھے۔ صبح وہ ماں کو جب کار میں بٹھا رہے تھے تو ماں نے بگ بی کو آواز دی، کریلے فرائی کر کے باہر نہ چھوڑ دینا، فریج میں رکھنا ورنہ خراب ہو جائیں گے۔ ان کو یاد تھا کہ رات بگ بی کریلے چھیل رہی تھی۔ اس کی بری عادت تھی، چیزیں فریج کے باہر چھوڑ دیتی تھی۔ بگ بی نے آنسو صاف کرتے ہوئے سر ہلا دیا۔ سلیم اور وہ دروازے سے انہیں ہاتھ ہلاتے رہے یہاں تک کہ کار باہر نکل گئی۔ کیف گزشتہ روز چلا گیا تھا، وہ وہاں کہیں نہیں تھا، نہ اس کا کوئی میسج آیا تھا۔ اگلے چند گھنٹے کسی دھندلی سی سلو موشن فلم کی طرح کٹے۔ جب ماں کو پریو وارڈ سے آپریشن تھیٹر میں لے جایا جا رہا تھا، وہ نیم غنودہ سی تھی، ہسپتال کا نیلا گاؤن پہنے، اوپر کمبل لیے۔ وہ بس ٹوکر ٹوکر اپنے دونوں بچوں کو دیکھ رہی تھی جو ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ ہم اسپتال میں کیوں ہیں؟ وہ بار بار ایک ہی سوال پوچھتی۔ کیونکہ آپ کا چیک اپ ہونا ہے۔ محیط نے جھک کے ان کا ماتھا چوما۔ مالا نے ان کا ہاتھ لبوں سے لگایا، پھر اسٹاف ان کا اسٹریچر دھکیل کے اندر لے گیا۔ وہ دونوں وہیں کھڑے انہیں دوسرے کمرے میں گم ہوتے دیکھتے گئے۔ جنت ماں کے پیروں تلے ہوتی ہے۔ محیط بند ہوتے دروازوں کو دیکھ کر بڑبڑایا، مگر وہ صرف ماں کے پیر دبانے سے نہیں ملتی،
ماں کے پیروں کے نیچے کی زمین بننا پڑتا ہے، وہ زمین جو بوجھ اٹھاتی ہے، جو ماں کو اس کے قدموں پہ کھڑا رکھتی ہے۔ اسلام آباد والے ماموں، امریکہ والی خالہ اور دوسرے کئی رشتہ دار فون کر رہے تھے، آنا چاہ رہے تھے، لیکن معید سب کو ہاسپٹل آنے سے منع کر رہا تھا۔ ایک دفعہ ماں ٹھیک ہو کے گھر شفٹ ہو جائیں، اس کے بعد آپ گھر آئیے گا، وہ سب کو یہی کہتا، اور مالا سوچ رہی تھی کہ کیا کوئی بات بھی ہوگا، کیا اس بھیانک خواب کے بعد کوئی روشن صبح بھی آئے گی۔ آج حورے آپا کا آپریشن ہے۔ کبیرہ بیگم کار میں بیٹھ رہی تھیں جب موبائل پہ میسج ٹون بجی۔ اندر بیٹھتے ہوئے انہوں نے اپنی بھاری چادر سنبھالی، پرس ساتھ رکھا اور موبائل نکالا۔ ڈرائیور نے دروازہ بند کیا اور خود تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ پہ آ بیٹھا۔ لوکیشن بھیج دی ہے تمہیں، اسے گوگل پہ لگا لو، تحکم سے کہہ کے وہ میسج کھولنے لگیں۔ حورے کے آپریشن کا پڑھ کے ان کے چہرے پہ کوئی تاثر نہ ابھرا، بس اندر ہی اندر کوئی کمینی سی خوشی محسوس ہوتی تھی۔ ڈرائیور نے لوکیشن لگائی اور کار گھر سے باہر نکالی۔ یہ لوکیشن وہ ہر دفعہ نئے سرے سے لگاتا تھا۔ بیک ویو مرر میں اس نے کبیرہ بیگم کو دیکھا، جو چادر سر پہ جمائے، سن گلاسز لگائے، کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کی مالکن ایک ہی موقع پہ گھر سے چادر کر کے نکلتی تھی جب انہوں نے کسی ایسی جگہ جانا ہوتا تھا۔ وہ ڈیفینس کی پوش کالونی سے نکل کے ایک لوور مڈل کلاس علاقے کی تنگ و تاریک گلیوں میں پہنچ چکے تھے۔ بالآخر ایک جگہ جا کے پھر لوکیشن ختم ہو گئی۔ وہ ایک کچی آبادی جیسا محلہ تھا، کہیں کوئی ریڑھی بان صدا لگا رہا تھا، کہیں بچے بھاگتے پھر رہے تھے، ایک طرف رکشے کھڑے تھے، گندے پانی سے ابلتی نالیاں اور جوہر کھڑے پڑے تھے۔ ایسے میں ڈرائیور نے بھی ناک منہ چڑھا لی، لیکن کبیرہ کے اطمینان میں فرق نہ آیا۔ ایک نیلے گیٹ کے سامنے اس نے کار روک دی، پھر باہر نکلا تو اے سی کی ساری ٹھنڈک بھول گئی۔ باہر مئی کا سورج آنکھ برسا رہا تھا۔ اس نے جلدی سے کبیرہ کا دروازہ کھولا۔ وہ باریک ہیل والے جوتے کے ساتھ باہر نکلیں اور چادر درست کرتی اپنا بیگ سنبھالتی اندر چلی گئیں۔ ڈرائیور اندر واپس بیٹھ گیا، کار اسٹارٹ رکھی اور فل اے سی آن کر لیا۔ ذرا دیر میں ہی وہ پگھلنے لگا تھا۔ نیلے گیٹ کے پار ایک اور جہاں آباد تھا، وہ ایک خستہ حال مکان تھا۔ درمیان میں بڑا سا صحن تھا، ایک طرف قطار میں کمرے بنے تھے۔ پہلے کمرے کے باہر بہت سے جوتے رکھے تھے۔ کبیرہ بیگم نے وہاں سے اندر جھانکا۔ اندر بہت سی عورتیں اور بچے فرش پہ بیٹھے تھے۔ وہ آگے بڑھ گئیں۔ انداز سے لگتا تھا اس جگہ سے شناسا ہیں۔ دوسرے کمرے میں مخمل کے صوفے رکھے تھے۔ کبیرہ بیگم اندر داخل ہوئیں اور بڑے سے ایک صوفے پر بیٹھ گئیں، گردن کڑھائے۔ وہ اپنی کالی چمکتی آنکھوں سے اعتراف کا جائزہ لے رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد ایک آدمی چوکھٹ تک آیا۔ اسے دیکھ کے سر کو جنبش دی، پھر پلٹ کے کسی سے بولا، سوالیوں سے کہو ابھی انتظار کریں، وی آئی پی آئے ہوئے ہیں۔ وہ 40-45 برس کا آدمی تھا، کمزور سا چھوٹے قد کا وجود۔ اس نے لمبا مٹیالے رنگ کا جبہ پہن رکھا تھا، بال لمبے اور میلے کچیلے سے تھے، چہرہ سانولا اور آنکھوں میں کاجل ڈالے ہوئے تھا۔ گردن میں کالے دوپٹے کی طرح کچھ لپیٹ رکھا تھا، کانوں میں سلور کی بالیاں اور انگلیوں میں انگوٹھیاں تھیں۔ اس نے دروازہ بند کیا اور اندر آیا۔ وہ ننگے پیر تھا اور اس کے پیر اتنے میلے تھے کہ ناخن کالے پڑ چکے تھے۔ وہ ایک صوفے پہ آ کے بیٹھا تو اس کے بعد سے بدبو کا بھبوکا اٹھا، جیسے ہفتوں سے نہایا نہ ہو۔ کبیرہ اس بدبو کی عادی تھی۔ کیا حال ہے بی بی؟ گھر میں سب خیریت ہے؟ عامل کی سیاہ آنکھیں کبیرہ کو گور رہی تھیں۔ پریشان ہوں سائی، وہ ہیرو والی انگوٹھیوں والے ہاتھ ایک دوسرے میں پھنسا کے بولیں۔ کچھ بھی مرضی کے مطابق نہیں ہو رہا۔ دشمن کیسے ہیں تمہارے؟ وہ مسکرایا۔ دشمن اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں۔ اس عورت کا آپریشن ہے آج، پتہ کر دیں اپنے موکل سے کہ
وہ ہلکا سا مسکرائیں۔ وہ بچے گی یا نہیں؟ کروا دیں گے پتہ، اصل بات بتاؤ جس کے لیے آئی ہو۔ کبیرہ قدرے آگے کو ہوئیں، آنکھوں میں فکر مندی لیے بات کا آغاز کیا۔ عنایہ کے لیے بڑی مشکل سے ایک گھر پسند آیا ہے۔ لڑکا دبئی میں ہوتا ہے، اچھی جاب کرتا ہے، پیسے والا ہے، ماں بھی بے ضرر سی لگتی ہے، مگر ایسی قسمت ہے میری جو مجھے پسند آتا ہے وہ حورِ جہاں کی بیٹیوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ پہلے عباد کو وہ چھوٹی والی لے اڑی اور اب زیاد، وہ دبے دبے غصے سے کہہ رہی تھی۔ آنکھوں میں نفرت تھی، حسد تھا، ہر وہ جذبہ تھا جو انسانوں کو جادوگروں کے ٹھکانوں تک لے آتا ہے۔ تصویریں آپ کو واٹس ایپ کر دی ہیں۔ حورِ جہاں کی بیٹی کشمالہ اور نگینہ سلطان کا بیٹا زیاد۔ وہ دانت کچا کے کہہ رہی تھی، بس کسی بھی طرح ان کی بات نہیں بننی چاہیے۔ تم فکر کیوں کرتی ہو؟ ہمارے موکل آج ہی کام سے لگ جائیں گے، جو تم چاہو گی وہی ہوگا۔ عنایہ سے بات بنے یا نہ بنے، ان دونوں کو دور کر دیں۔ ان کے بہت چکر لگ رہے ہیں میرے دشمنوں کے گھر۔ کسی طرح اس لڑکے کو واپس دبئی بھجوا کے کچھ عرصے کے لیے منظر سے ہٹا دیں۔ آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل، چلا جائے گا تو بھول جائے گا اس لڑکی کو۔ واہ کبیرہ بیگم، تمہیں تو ڈرامہ رائٹر ہونا چاہیے تھا، خود ہی کہانی بنا لیتی ہو۔ جادوگر مسکرایا، ہو جائے گا لیکن 4 کالے بکرے لگیں گے، ہماری اجرت الگ ہے۔ اس کی پرواہ نہ کریں، بس مجھ سے ان کا میل ملاپ نہیں برداشت ہو رہا۔ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھی کبیرہ اب سکون سے بولیں۔ یہ وہ ٹھکانہ تھا جہاں آ کے وہ اپنی مرضی سے کسی کی بھی قسمت کا فیصلہ کروا سکتی تھیں۔ سب ان کے ہاتھ اور پیسے میں تھا۔ بھجوا دیں گے لڑکے کو یہاں سے، اور کیا کام ہے۔ حورِ جہاں کی بیٹیوں کا گھر بسنا مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ اس عورت نے ساری عمر مجھے دکھ دیے ہیں۔ وہ آنکھوں میں نفرت لیے بولیں، میں عباد کو اپنا داماد بنانا چاہتی تھی لیکن وقت پہ کوئی قدم نہیں اٹھایا، تو آج حورِ جہاں کی بیٹی اس کے گھر میں عیش کر رہی ہے۔ کیا چاہتی ہو؟ عیش ختم کروا دیں گے اس کے۔ عامل مسکرایا، یہی چاہتی ہوں، بس اس کا بچہ نہیں ہونا چاہیے۔ کسی طرح اس کا بچہ ضائع کروا دیں، جو قیمت مانگیں گے میں دوں گی۔ اس کی تصویر اور تفصیلات بھی واٹس ایپ کر دی ہیں۔ پیٹ کا بچہ مارنے کے لیے ہانڈی کا جادو کرنا پڑے گا، اس میں وقت لگتا ہے۔ ذرا گرمی کم ہو تو شروع کرتا ہوں، ابھی اس دبئی والے لڑکے کا حال پتہ کرتے ہیں۔ عامل نے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے رکھے آنکھیں بند کیں۔ کبیرہ جانتی تھی وہ کیا کر رہا ہے۔ وہ کمرے میں موجود اپنے موکل جنات سے بنا آواز کے گفتگو کر رہا ہے۔ وہ دلچسپی سے مسکراتے ہوئے اسے دیکھے گئیں۔ اپنے پیسے سے وہ ہر کام کروا سکتی تھی، جادو سے وہ تقدیر کو بھی پلٹ سکتی تھی۔ ایک دم عامل نے آنکھیں کھولیں، وہ سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ غصے سے اس نے کبیرہ کو دیکھا۔ اپنے ساتھ کسی کو لائی ہو؟ کبیرہ چونکی، میرے ساتھ ڈرائیور ہے۔ شش، ہاتھ اٹھا کے اسے خاموش کروایا اور خلا میں گھورنے لگا جیسے کوئی سونگھ رہا ہو۔ کبیرہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ کوئی تمہارا پیچھا کر رہا ہے؟ میرا پیچھا؟ مگر کیوں؟ وہ شدر سی رہ گئی۔ کیا چاہتا ہے؟ عامل نے آنکھیں بند کر کے کچھ سونگا۔ وہ کسی کو ڈھونڈ رہا ہے۔ پھر اس نے کرنٹ کھا کے آنکھیں کھولیں اور تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اٹھو، تم یہاں سے جاؤ۔ مگر وہ ہکا بکا بیٹھی رہ گئی۔ اٹھو بیوی، تم جاؤ گی تو وہ یہاں سے جائے گا۔ جادوگر کے چہرے پہ بیک وقت بہت سے تاثرات تھے، خوف، غصہ، جھنجھلاہٹ۔ اسے لے جاؤ یہاں سے، میرے موکل پریشان ہو رہے ہیں، میں واٹس ایپ پہ رابطہ کروں گا، جاؤ یہاں سے۔ کبیرہ حیران پریشان اپنی جگہ سے اٹھی، مگر وہ کون ہے؟ عامل گلابی آنکھوں کے ساتھ کسی سانپ کی سی سرگوشی میں بولا، وہ خطرناک آدمی ہے، اس کی سماعت صاف ہے۔ کیا مطلب؟ انہوں نے الجھ کے اسے دیکھا۔ وہ پرس اٹھا کے کھڑی ہو چکی تھی۔
عامل نے آواز مزید آہستہ کی۔ وہ جنات کی آوازیں سن سکتا ہے، اس کو یہاں سے لے کر جاؤ، میرا دھندا نہ خراب کرو۔ وہ گرایا۔ کبیرہ تیزی سے باہر نکل گئی، ساتھ ہی وہ ہراساں انداز میں ادھر ادھر دیکھتی جا رہی تھی۔ عامل واپس صوفے پہ بیٹھ گیا اور گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ بالآخر اس کا تنفس نارمل ہوا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ اسے محفل میں واپس جانا تھا۔ تبھی دروازہ کھلا۔ وہ وہیں رک گیا، سانس بھی رک گیا۔ موبائل کی تلاش میں جیب میں ہاتھ مارا، لیکن تب تک نوبارد اندر داخل ہو چکا تھا۔ عامل بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹا، آنکھوں میں خوف درایا۔ وہ دراز قد نوجوان تھا اور اس کی بھوری آنکھوں میں زمانوں کی سختی تھی۔ اس نے عامل کو موبائل چھونے کا موقع تک نہ دیا۔ بازو بڑھایا اور اسے گردن سے دبوچ لیا، پھر اسی طرح دبوچے ہوئے اسے صوفے تک لایا اور زور سے وہاں بٹھایا۔ بیٹھ جاؤ پیٹر مسیح، اپنا ہی گھر سمجھو۔ عامل کا مخنی سا وجود اس کے آگے مزاحمت نہ کر سکا۔ وہ صوفے میں دھس سا گیا، گردن اٹھا کے خوف سے اسے دیکھا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کیوں پیٹر سائیں، تمہارے جنات نے اب تک خبر نہیں دی میں کون ہوں اور کیا کر رہا ہوں؟ اس کو گھورتے ہوئے وہ واپس گیا اور باہر جا کے کسی کو آواز لگائی، عامل صاحب ابھی VIP کے ساتھ مصروف ہیں، کوئی تنگ نہ کرے۔ دروازہ زور سے بند کیا اور کنڈی لگائی، پھر واپس گھوما، ایک ایک قدم اٹھا کے اس کے قریب آنے لگا۔ اس کا اٹھتا ہر قدم پیٹر مسیح کو اپنے صوفے میں سکڑنے پہ مجبور کر رہا تھا۔ کیف اس کے سامنے آیا، میز جوگر سے پرے دھکیلی، پھر میز کے کونے پہ آ کے بیٹھا، یوں کہ وہ اب عامل کے بالکل روبرو تھا۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، دیکھو میرے ساتھ بدتمیزی نہ کرنا ورنہ میرے موکل تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ وہ خوف اور پریشانی سے گرایا، تمہارے موکل تو میں ابھی نکالتا ہوں۔ کیف نے پستول نکالا اور مہارت سے ہاتھ میں گھمایا۔ اب جو میں پوچھنے جا رہا ہوں تم اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دو گے، کیونکہ میرا دماغ آج گھوما ہوا ہے۔ پستول کی ڈنڈی نال اس کے گھٹنے پہ رکھی، اور ہر غلط جواب پہ میرا ہاتھ چل جائے گا، پھر تمہارے بزدل جنات تمہیں مجھ سے بچانے نہیں آئیں گے۔ پیٹر مسیح نے ایک خوفزدہ نظر اس کے ہاتھ میں پکڑے پستول پہ ڈالی، پھر اعتراف میں دیکھا اور اپنی طاقت کو محسوس کرنا چاہا، لیکن اس کے سارے موکل کمرے سے بھاگ چکے تھے۔ اس کی نظر کیف کے دوسرے ہاتھ پہ پڑی، اس کی کلائی پہ 2 بل دے کر تسبیح لپیٹی تھی۔ اس کا ملاقاتی تیاری سے آیا تھا۔ پوچھو، عامل نے تھوک نکلا۔ یہ تھی ہماری مالا کی تیسری قسط کا تیسرا حصہ۔ اب ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔